बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसे मैंने वायदा किया था कि मैं शाहीन साहब भाई साहब को आज लेके आऊँगा, तो जनाब शाहीन साहब भाई साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। My pleasure, sir, and Assalamu alaikum to you and all your viewers, sir. बहुत शुक्रिया शाहीन साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खुशी हुई सुन के कि आपके जो छोटा-सा एक हेल्थ हिकअप है, माशाल्लाह वो ठीक हो चुका है। Annual checking वगैरह होती है वो जी, time when you go through all the your routine tests जी। and this and that, तो वो हो रहा था, तो मैंने कहा चले अच्छा है फिर कर लेते, तो it's बहुत all fine, thank you. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी, बहुत। शाहिद साहब, 2 बातें हैं भाई साहब, जो कि है ऑब्वियसली टॉप ऑफ न्यूज़ ये है कि इमरान अरेस्ट हो गया है, लेकिन जो एक थोड़ा-सा बहुत ही एक खतरनाक इमर्ज चीज़ हो रही है कि अभी तक ये नहीं पता कि उनको लेके कहाँ लेके जा रहे हैं, अडयाला में लेके जा रहे हैं, कहीं और लेके जा रहे हैं। एक इसके मुतालिक आपकी एक है, और दूसरी मेरे पास आज सुबह बहुत एक डेंजरस इंसाइट मिली है मुझे आसिम मुनीर के इरादों की, जो कि मैं तकरीबन बावसूख ज़राए के ज़रिए कह सकता हूँ कि वो सही है। तो इन 2 चीज़ों पे मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ, लेकिन पहले इमरान के वो हैं कहाँ और कहाँ उनको रखा जा रहा है? जी, देखिए आप भी कह रहे हैं कि अभी तक हमें वाकई ये नहीं पता कि वो अडयाला जेल में है, पेम्स हॉस्पिटल में है, अटक पहुंच गए हैं, कहाँ है, नोबडी नो। खबरें आ रही है, मुस्तकिल खबर आती है, फिर वो बदल के कुछ और खबर आती है कि अटक ले गए, फिर आती है कि जो उनका अभी मेडिकल एग्जाम हो रहा है, फिर आती है कि वो नहीं हुआ एग्जाम। कुछ अभी क्लियर नहीं है कि उनको कहाँ रखा गया है, कहाँ उनको ठहराया गया है। ये कंफ्यूजन में रखना चाहते हैं लोगों को, ताकि लोग कहीं जमा होकर कोई प्रोटेस्ट वोटेस्ट प्लान ना करें, कुछ इसको कोई, तो ये तो कंफ्यूजन रहेगा। कुछ खबरें ये भी हैं कि कोयटा में उनको, या मस्त जेल में, बड़ी ख्वाहिश है उनकी कि मस्त जेल ले जाके उनको फेंक दें, मगर ले जाए अगर अगले अगले दिन कोर्ट ने कहा जी वापस लेके आए, प्रोड्यूस करें, तो फिर जहाज ले जाना पड़ेंगे और लाना पड़ेंगे दोबारा, ये अब उनका काम है। तो दिस इज क्लियर कि वो अभी तक नोबडी नोज वेयर मिस्टर खान इज। वेरी इंटरेस्टिंग। तो जस्ट इसी को आगे थोड़ा-सा बढ़ाते हुए से भाई साहब, मुझे ये बताइए कि कोई आपको खदशा है कि इमरान को कोई जिस्मानी तौर पर इस इंटरिम पीरियड ही में किसी किस्म की कोई नुकसान पहुंचाया जाए? सर खतरा तो बहुत है, और खतरे की वजह यह है कि इट विल सर्व देम अ लॉट। बहुत बड़े मकसद उनके सर हो जाएंगे अगर वो फिजिकली इमरान साहब को डिसेबल कर दे, या एलिमिनेट कर दे, या कोई ऐसा काम कर दें कि जिससे इमरान खान का जो थ्रेट है वो किसी तरीके से कम हो जाए या खत्म हो जाए। तो ये तो खतरा तो है, मगर ये खतरा, इस पे अमल करना बहुत बड़े जिगरे और दिल और जिगरे का काम है कि कौन ये फैसला करेगा कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। ये वो ज़ियाउल हक वाला मोमेंट आ जाएगा जब भुट्टो साहब का कोर्ट का केस हुआ था और डिवाइडेड बेंच था और ये था वो था, मगर ज़ियाउल हक हालांकि था वो बहुत धीमा धीमा, बड़ी सलाम वालेकुम करना, ये करना वो करना, लेकिन वो ये फैसला कर गया, बिकॉज द ओनली चॉइस वाज वन ग्रेव एंड टू बॉडीज, वन आइदर भुट्टो और ज़ियाउल हक। तो वो चॉइस, आई होप के ऐसी सिचुएशन यहाँ क्रिएट ना हो कि वो यानी ये पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन ही रहे, बाकी पॉलिटिशियंस भी है, उनकी आपस में चलती रहे, लेकिन ये ना हो कि जी आइदर आर्मी चीफ या दिस चीफ और सम अदर चीफ या इमरान खान, आइदर वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। उसमें खतरा ये हो जाता है कि फिर वो जो डंडा जिसके पास होता है वो ज्यादा फिर मजबूर भी हो जाता है, और फिर वो इस्तेमाल भी कर जाता है बाजू। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की। एक कब्र और 2 लाशें, या 2 बॉडीज। ये अरशद शरीफ का जो कत्ल है ना जी, मैं थोड़ा-सा डाइग्रेस इसलिए कर रहा हूँ कि ये आपने बात की तो उससे मुझे ये ख़्याल आया। अरशद शरीफ का जो कत्ल है ना जी, उससे एक चीज़ सीखी फ़ौज ने और ये शरीफों के ख़ानदान ने, कि जब आप किसी को कत्ल करवाओ ना, उसकी बॉडी को डोंट लीव अ बॉडी बिहाइंड।
اس لیے کہ وہ باڈی ہوتی ہے، پھر اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، پھر اس کے جناب پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، پھر اس کی پیتھولوجی کی رپورٹ ملتی ہے، پھر وہ کہیں جا کے دفن ہوتی ہے. You know, all that is happening. نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تو ظاہر ہے جب کرائم کوئی کرتا ہے تو وہ تو نہیں چاہتا کہ یہ کرائم میرے پیچھے پیچھے دوڑتا رہے، بھاگتا رہے، پتہ نہیں کب تک. تو وہ مگر جب وہ کرائم کرنے والے ہوتے ہیں ان میں اتنی عقل نہیں ہوتی کہ وہ ہر چیز بالکل اسٹرکٹلی اکارڈنگ ٹو دی ایسے کرے کہ کوئی پکڑ ہی نہ سکے ان کو. اب وہ کرائم کرمنل کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پکڑا جاتا ہے. تو یہ تو بڑی انفارچونیٹ بات ہوگی اگر اس قسم کا کوئی سوچ ہے یا کوئی کر رہا ہے. پولیٹیکلی لڑے، پولیٹیکلی آئے میدان میں، فیس کریں جو بھی ہے. لیگل کورٹس موجود ہیں، لیگل طریقے موجود ہیں، پولیٹیکل طریقے موجود ہیں، اسی میں چلنا چاہیے. اگر یہ سوچ ڈیولپ ہو گئی تو یہ تو بڑی فیٹلسٹک سوچ ہوگی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر لوگ بھی پھر کہیں گے کہ اچھا جی یا تو پھر ہم ہیں یا پھر آپ ہیں. ہم پھر آپ آپس میں اگر آپ نے لڑائی شروع کر دی اپنی فوج کے ساتھ تو دیٹ ول بی اے ڈیزاسٹر فار دا کنٹری. وہ تو برداشت ہی نہیں کر سکتا. تو میں چونکہ یہ میں نے اس لیے کہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ عمران کے لیے، بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے سبق یہ سیکھا، اور یہ انہوں نے میرے تجزیے کے مطابق شاہین صاحب، سبائی صاحب، یہ جو عمران ریاض خان کو غائب کیا ہوا ہے نا، عمران جی کرنے کی کوئی جواز نہیں ہے، کوئی اس کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کوئی وہ فوراً کوئی ٹیررسٹ کر رہے. تو دیکھیں جی یہ جو عمران ریاض کا کیس ہے نا، اس میں تھوڑا سا میں اس کو ذرا پراپر کانٹیکسٹ میں بتا دوں آپ کو. جی جی یہ آج کل غائب ہیں اور کسی نے پکڑا ہوا ہے ان کو، یا کیا ہوا ان کو ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے. مگر سچویشن آج کل کی ایسی ہے کہ ایوری بڈی انکلوڈنگ دا آرمی اور یہ پولیٹیشین، یہ ٹولہ جو ہے 12-13 کا، اور یہ سارے کے سارے بند گلیوں میں بیٹھے ہیں. ان کو کوئی رستہ باہر نکلنے کا نظر نہیں آ رہا. الیکشن نہیں کرائیں تو پھنستے ہیں کہ دنیا مر مانگتی ہے الیکشن کراؤ بغیر آئینی ریکوائرمنٹ ہے، یہ وہ اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. الیکشن کرائیں تو ان کی مصیبت ہے کہ جی وہ عمران خان کا پھر کیا کریں. عمران خان تو ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو الیکشن کو پھر نہیں مانے گا کوئی، اور نہیں مانے گا تو اگین یو لینڈ ویئر یو بیک ٹو اسکوائر ون. الیکشن ابھی کرائیں تو مشکل ہے، الیکشن لیٹ کرائیں تو پھر آپ کانسٹیٹیوشن کو بریچ کرتے ہیں. اگر زیادہ لمبا 2-3 سال کا پروگرام ہے تو اس کے لیے پھر آپ پورے کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کے الماری میں بند کر دیں، اور جس طرح پہلے کے جنرل نے کیا تھا. تو they don't know where to go and how to go about it. They are just living day by day, doing things which maybe کوئی 1-2 لوگوں کے دماغ میں بڑے لمبے لمبے پلان ہوں گے، مگر اٹس نیور کہ آپ ہر چیز جو ہے اپنی مرضی سے کرتے جائیں، پورا ملک جو ہے آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے بھیڑ بکری وغیرہ چلتا جائے، ایسا نہیں ہوتا. اچھا یہ جی فرمائیے. جی بولیے پلیز. نہیں میں چونکہ بھائی صاحب آپ نے ضیاء کا مارشل لاء بھی دیکھا، مشرف کا دیکھا، آپ کے اوپر تو بہت مصیبتیں بھی آئی خاص طور پہ مشرف کے مارشل لاء میں. تو اس کا کانٹیکسٹ لیتے ہوئے میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں جو میرے پاس صبح آئی عمران کے اریسٹ ہونے کے بعد، اور یہ بہت ہی باوثوق ذرائع سے آئی ہے، تو میں اس کو ایک مثبت خبر سمجھتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جی بڑا کلیئر پلان ہے عاصم منیر کا کہ الیکشنز نہیں ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ ابھی جس طرح ڈیجیٹل سینسس ہوا کہ اور جی 4 مہینے بڑھ، کہتے جی 3 سال تک اس کا پلان ہے. اب میں وہ سوال ختم کرنے دے پھر میں آپ سے 3 سال تک اس کا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، چاہے وہ کیئر ٹیکر کو آگے لے کے چلے، چاہے وہ اس کے بعد کوئی ٹرانزیشنل فارم آئے، کوئی چاہے ایمرجنسی آئے. اور آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ کورٹ کو استعمال کرے نہ استعمال کرے، اس کو کوڑے کی ردی میں ڈال دے، آئین کو نہ ڈالے، بیکاز وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ، اور یہ سر اس کو بریفنگ دی گئی ہے بائی دا وے، اور اس کو بریفنگز دی گئی ہیں حفیظ شیخ جیسے لوگوں نے، شبر زیدی جیسے لوگوں نے، کہ جی اگر آپ پاکستان میں پیسہ لے آئیں گے جس طرح کے مشرف کے زمانے میں تجوریوں میں بھر دیا امریکنوں میں، اور ضیاء کے زمانے میں امریکنوں نے بھر دیا، اب وہاں سے نہیں آ رہا، نہ لون آئیں گے، لیکن یہ جو آپ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے یہ ہمارے گلف کے ممالک سے، تو لوگ بھول جائیں گے کہ کس نے کیا کیا.
آپ فوج کو بھی بھول جائیں گے کہ آپ ڈاکو لٹیرے لے کے آئے، اور جس طرح بے نظیر کی کرپشن کو بھول گئے، زرداری کی کرپشن کو بھول گئے، نواز شریف کی کرپشن کو، تو لوگوں کے سامنے پیسہ آ گیا تو وہ جو ہیں بک جائیں گے. یہ ہماری ہسٹری ہے. تو آپ بالکل بے فکر ہو کے پیسہ بس کسی طریقے سے لے آئیں پاکستان میں، باقی آپ جتنے عرصے تک راج کریں. یہ سر مجھے آج کی بریفنگ کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ان کا یہ ارادہ ہے کہ 3 سال الیکشن نہیں ہوں گے. 2 ایکسٹینشن لینا چاہتا ہے یہ آدمی، 9 سال تک کم از کم رہنا چاہتا ہے آرمی چیف. سر اس میں تو بڑا وہ مشہور شعر ہے، یاد آ رہا ہے کہ جی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے اور بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. جناب یہ جو پلان آپ بتا رہے ہیں، یہ اس کو ان ادر ورڈز اکثر یہ ڈسکس ہوتا ہے، اٹ از کالڈ دا سی سی پلان، دا ایجپشین ماڈل. جہاں پہ وہ انہوں نے الیکشن کرائے، اس کے بعد وہ جیت گئے، وہ تھوڑے دن کے بعد انہوں نے ہٹا کے سب ملیمیٹ کر کے پھر ایک جنرل کو بٹھا دیا، اور پھر اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں اب کوئی بات نہیں کرتا، سب پیسے ویسے آ گئے، چل پڑا. وہ ایجپٹ ہے. یہ پاکستان ہے سر. یہاں پہ ہر صوبہ جو ہے نا وہ اپنا آزادی کی دل میں امید رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور بے شمار جنگیں لڑ چکا ہے. اب آپ سندھ کی لے لیں تو سندھو دیش کے نعرے بے شمار وجڑ گئے، بچے رہے، پتہ نہیں کب سے وج رہے. پختونستان کی باتیں چلتی رہی ہیں کب سے، بلوچستان کی آزادی کی چلتی رہی ہیں، تو بیچ میں رہ جاتا ہے ایک آپ کا لینڈ لاک پنجاب. وہ یہ پاکستان کی سچویشن از ناٹ این ایجپشن سچویشن. یہاں کے لوگوں نے الیکشن بھی دیکھے ہیں، الیکشن میں لڑے بھی ہیں، جیتے بھی ہیں. پولیٹیکل پارٹیز آر ویری ایکٹیو اینڈ بہت مضبوط پارٹیاں بھی رہی ہیں، کمزور بھی رہی ہیں، بٹ دے نیور ڈسپیئر فرام دا سین، اور ابھی بھی ہیں. یہ جو ان کے پلان ہے کہ جی 2 سال بیٹھیں گے، 3 سال بیٹھیں گے، ایک ایکسٹینشن تو یہ ان کی خواہش تو بالکل ہو سکتی ہے، ہر ایک آدمی کا رائٹ ہے کہ وہ جو مرضی خواہش رکھے، لیکن یہ ہو نہ سکا. مگر وہ بھی پھر میں کہتا ہوں مگر یہ ہو نہ سکا، اور اب یہ عالم ہے کہ تو نہیں اور تیری تو بھی نہیں، اس طرح کے سین ہو جاتے ہیں. یہ چاہتے ہیں مگر یہ پھنسے ہوئے. ان کے پاس پیسہ آئے گا کہاں سے سر؟ سارے پیسے دینے والوں نے پہلے کہا کہ یہ IMF کرو، پھر ہم تھوڑے بہت تمہیں تکے وکے ٹکڑے دیں گے. تو انہوں نے ناک رگڑ کے IMF سائن کیے، اور اتنے برے وہ سائن کیے، اتنے برے ایگریمنٹ کہ ان کا جب عوام کے اوپر اس کا جو اثر پڑے گا نا تو وہ ان کو پیس دیں گے اگر ان کو موقع ملے تو. اتنا برا ان کا. بالکل. اور سر دوسری اس پہ ایک بات ادھر ہی بتا دوں، اسی پہ یہ جو عوام پہ، اس آدمی نے پرسوں ISI کے ہیڈ کوارٹر میں تقریر کی. اس کی ایک میں سینٹنس بتاتا ہوں جو مجھے بعد میں اور بھی انفارمیشن آئی. اس نے کہا کہ جی پاکستان کی اکانومی 60% جو ہے انفارمل ہے. اس کی وجہ سے جو ایفیکٹ آتا ہے نا انفلیشن کا، کہ لوگ جو ہیں اتنا زیادہ غربت میں پس جائیں کہ باہر نکل آئیں، وہ پاکستان میں ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ انفارمل اکانومی ان کو سپورٹ کرتی ہے. مطلب اس کو یہ کوئی بتا رہا ہے کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ ہو بھی گیا نا تو پاکستان کا غریب ہے اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ انفارمل اکانومی ہے، ٹیکس سسٹم سے باہر ہے، اکانومک انڈیکیٹر سے باہر ہے، وہ لوگوں کو بچا دیتی ہے، خیرات دے کے، چندہ دے کے، اسکولوں میں ایڈمیشن کرا کے، پرائیویٹ اسپتال جو چل رہے ہیں چیریٹی کے، وہ اس سے پاکستانی عوام بچتی ہے، تو وہ بھی نہیں باہر نکلے گی. میں نے کہا آپ کی اس بات پر ایڈ کر دوں. دیکھیں لوگ باہر واقعی نہیں نکلتے اگر ان کا گھر چل رہا ہو اور گزارا ہو رہا ہو. کوئی خواہ جا کے دھوپ میں نعرے لگانا اور ڈنڈے کھانے کا شوق نہیں رکھتا. مگر جہاں مصیبت پھنس جاتی ہے، جہاں پہ اب جس طرح پہلی دفعہ عمران خان کی حکومت ہٹی تھی تو لوگ راتوں رات ابل پڑے تھے. پھر اس کے بعد جب اریسٹ کیا گیا ان کو تو لوگ سڑکوں پہ خود ہی نکل آئے اور مار پیٹ اور توڑ پھوڑ ہو گئی، اور پھر جو بھی ہوا اس کے بعد سب کو پتا ہے کہ کس نے کس طرح استعمال کیا اس کو اور کیا کیا. اس کو ایک بہانہ بنا کے پھر بہت سے لوگوں نے اپنی مرضی
یہ اب جو بتا رہے ہیں آپ کہ جی لوگ نہیں نکلیں گے، بھائی آپ کچھ دیں گے لوگوں کو تب آپ اکانومی چوری کر کے ہی دیں گے نا. آپ اگر انفارمل اکانومی کا مطلب ہے بلیک اکانومی، اور یہ سب کو پتہ ہے بلیک اکانومی ریگولر اکانومی سے بڑی ہے. تو بلیک اکانومی بھی اگر آپ چوری کرنے دیں، ڈاکٹ ڈالنے دیں، کمیشن لینے دیں، کک بیک لینے دیں، وہ سب کام کرنے دیں تو وہ چلتی رہتی ہے. اگر وہ نہ کریں تو پھر آپ اب ٹیکس بچانے دیں، ٹیکس چوری کرنے دیں، پھر پکڑیں گے کیا؟ حکومت کا پھر کیا کام ہے؟ اگر آپ نے بلیک اکانومی کو وہ کرنا ہے، پروموٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے چلانا ہے، تو پھر آپ یہ ٹیکس ایف بی آر اور فلانا اور یہ نیب یہ سب کس کام کے؟ تو یہ سب باتیں تو ہیں ٹھیک ہے. اور یہ جو لوگ ان کو مشورے دے رہے ہیں، جس طرح کہ آپ، میں سمجھ سکتا ہوں کون لوگ ہیں جو اپنا انٹرسٹ اور اپنے داؤ لگا رہے ہیں، دانا پھینک رہے ہیں کہ جی میرا کوئی لگ جائے معاملہ، اکانومی کو میں ٹھیک کر لوں گا. اور نام کر مجھے نہیں پتا کون کون ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہر دفعہ آ جاتے ہیں. جب بھی کوئی اس طرح کا سچویشن ہوتی ہے وہ آ جاتے ہیں اور جی میں اکانومی ٹھیک کر دوں گا، میں کر دوں گا، اور وہ پھر تھوڑے دن کے بعد 2-4 مہینوں کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو وہ کوئی کر نہیں سکتا، اور یہ اس طرح کی بات چل نہیں سکتی. اب یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ مائنس کر کے پولیٹیکل سب سے بڑی پارٹی کو اسٹیبلٹی لا ہی نہیں سکتے. اسٹیبلٹی آپ نہیں لا سکتے تو اکانومی آپ کی پرابلم میں ہی رہے گی، اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ چاہے 4 سال کے لیے بیٹھ جائیں، 6 سال کے لیے بیٹھ جائیں. اور جیسے یہ پرانے ڈکٹیٹرز کے ہمارے پاس تو 3-3 4-4 لمبے لمبے مارشل لاؤں کی تجربے موجود ہیں سر. آپ ان تجربوں کو ہی دیکھ لیں کہ جی انہوں نے کیا کیا، کیسے آئے اور کیا کہہ کے آئے، اور پھر کیا کیا اور کس طرح انہوں نے ہینڈل کیا. ہر ایک نے 1-2 سال تو بیٹھ گیا اپنے زور پہ، پھر اس کو تکلیف ہوئی اور ضرورت پڑی کہ جی میں اپنے آپ کو ادھر ادھر سے سپورٹ لوں. کوئی الیکشن کرا کے لے رہا ہے، کوئی لوکل پالیٹکس کے نان پولیٹیکل الیکشن کرا کے لے رہا ہے، کوئی کس طریقے سے اپنے آپ کو جوڈیشل وہ لے رہا ہے. ان کو ضرورت پڑتی ہے پراپس کی، ملٹری والوں کو. اور یہ تو ملٹری والے ہیں بھی نہیں. یہ ملٹری اگر ڈکلیئر کر دیں مارشل لاؤ تو پھر چلو ایک بات ہوگی کہ ذمہ داری بھی ان کی ہے، کام بھی یہی کریں گے. لوگ کرنے دیں گے، ٹھیک ہے، اگر آپ کرتے ہیں اچھا کام تو کریں، لیکن وہ بھی نہیں کر سکتے یہ. اور ان کو گالیاں بھی پڑیں گی، 100 جوتے بھی کھائیں گے، اور اس کے بعد وہ جو باقی جو ہے وہ بھی کھائیں گے. تو یا سبائی صاحب ایک یہ جو آپ کی یہ بات آپ کہہ رہے تھے نا، اس فوجی افسر، سوری میرے سورس نے مجھے کہا کہ فوج کے اندر بہت زیادہ 3 لفظ استعمال کیے، اینگر، فرسٹریشن اینڈ اینگر، فرسٹریشن، اور تیسرا لفظ استعمال کیا میں بھول رہا ہوں کیا تھا، اس کے خلاف ہے، عاصم کے خلاف. دوسرا تیسری بات کی کہ اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا اور یہ کمزور آرمی چیف ہے. ہاں، اینگر، انریسٹ اینڈ فرسٹریشن، 3 لفظ سر، انریسٹ، اینگر اینڈ فرسٹریشن ود ان دی ملٹری. اب وہ کہتا ہے جی یہ مینیفیسٹ کیسے ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن نہ اس کی کوئی عزت کرتا ہے، صرف خوف سے لوگ چپ ہیں، اسی اس نے بہت سخت کیے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ایک اور تجزیہ کار نے مجھے کہی، اس نے کہا کہ جی مشرف اور ضیاء کا دور میں فوج کو ویلکم کیا گیا تھا، اس وقت فوج ایک ہیٹڈ انسٹیٹیوشن ہے. تیسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے انفارمیشن اتنی فاسٹ فلوئنگ ہے، تو عاصم منیر اس اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں یہ بھی پیش کر دوں مفروضے. دیکھیں یہ جو 3 باتیں آپ بتا رہے ہیں کہ جی فوج کے اندر انریسٹ اور اینگر، اور یہ تو جی ٹپیکل جسے کہتے ہیں نا ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے کسی فوج کے لیے. فوج کے اندر اگر آرمی چیف کی عزت نہیں ہے اور اس کو لوگ زبردستی اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں اور وہ ان کو مس یوز کر رہا ہے اور ڈنڈا چلائے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہی از آن اے ویری ویک اینڈ سلپری وکٹ. جس وقت کسی کو موقع ملا کچھ ہاتھ مارنے کا، ڈنڈی مارنے کا، تو وہ ڈنڈی مار دے گا، کیونکہ ایوری بڈی از ویٹنگ کہ مجھے موقع تو ملے ذرا، پھر میں دیکھتا ہوں. یہ جو انریسٹ اور یہ پھیلایا ہوا ہے اندر فوج کے اور پورے ملک میں، یہی حال لوگوں کا ہے. لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ابھی کہیں گئے نہیں ہے کہ جو آپ نے کہہ دیا کہ جی آپ کوئی نہیں نکلا. آج بڑے پنجاب گورنمنٹ کے لوگ تعریفیں کر رہے تھے کہ جی دیکھیے ہم نے اریسٹ کر دیا، کچھ نہیں ہوا.
اور کہا جی ہاں بالکل کچھ نہیں ہوا, ایک دفعہ جب آپ نے کیا تھا تو ہم نے دکھا دیا تھا, اب ہم کریں گے جب ہمیں کر سکتے ہیں, اور اس طرح نہیں کریں گے کہ آپ اس کو مس یوز کر کے دوبارہ انلیش کر دیں ہمارے اوپر. تو وہ اب جس وقت موقع ملا, اور یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ڈے ٹو ڈے چل رہے ہوتے ہیں, ایڈ ہاک بیسس پہ چل رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی پلان ہے, کوئی سپورٹ نہیں ہے, لوگوں کا نہیں ہے سپورٹ, ود ان دی آرمی ود ان دی انسٹیٹیوشن نہیں ہے, آپ کو ججز کا نہیں پتا کہ وہ کیا کریں گے, بڑا شور مچ رہا ہے کہ جی قاضی فیض عیسیٰ صاحب آ جائیں گے تو بڑا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ساری عمر قاضی فیض عیسیٰ صاحب فوج کے خلاف لڑتے بیان دیتے رہے, اب وہ آ کے آخری سال میں فوج کی بوٹ چاٹیں گے. یار مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون لوگ ہیں جو ان کی آخری 1 سال کی ان کی ٹرم ہے چیف جسٹس, کیا وہ اپنی پوری زندگی کو چھوڑ کے 1 ایئر کی لیگیسی یہ چھوڑیں گے کہ جی میں نے فوج کے بوٹ چاٹے اور ان کو میں نے اجازت دے دی کہ آپ جائیں آئین بنائیں یا جو بھی کریں. یہ مطلب ہے کہ اس طرح جس کو جب موقع ملا اور ڈنڈی مارنے کا اور کچھ کرنے کا, اتنی شدت کے ساتھ وہ کریں گے کہ یہ پھر سنبھل نہیں سکیں گے. ہاؤس آف کارڈ ایک پتہ نکل گیا نا, اٹ ہیز ٹو کم ڈاؤن. یہ قاضی فائز صاحب کی بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی, میں بھی بڑا انٹریگڈ تھا, مجھے بھی کسی نے کہا کہ جی 16 ستمبر یہ وہ, تو یہ میں لائر کی بات کر رہا ہوں, بہت سینئر لائر, کہتے ہیں صاحب میں قاضی فائز عیسیٰ کو 30 سال سے جانتا ہوں. قاضی فائز عیسیٰ اپنے خون کی ہر شرط سے, اپنے ہر رگ سے فوج سے نفرت کرتے ہیں, آصف زرداری سے نفرت کرتے ہیں, اور بے نظیر بھٹو سے نفرت کرتے ہیں, اور کہا جی ان 3 سے یہ ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہے 30 سال سے. کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ جو فوج ایکسپیکٹ کر رہی ہے یا یہ پی ڈی ایم یہ کر رہے ہیں کہ یہ ان کے, لیکن میں نے کہا لیکن پھر کیوں. کہتا ہے ایک ویسے بات ہے کہ یہ آدمی چونکہ ایموشنلی انسٹیبل ہے اور بہت اس کی ویکنیس ہے پیسہ, کھایا نہیں ہے اس نے پیسہ, لیکن پیسہ دولت اس کی ویکنیس ہے. کہتے ہیں میری صاحب ہو سکتا ہے کہ اس کو اتنا کھلایا ہو کہ اس کو خرید لیا. تو میں نے یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. چلو یہ پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, کوئی جاننے والا ہوگا تو یہ بتا دے گا. پیسہ تو میرا خیال ہے تو ہر ایک کی ویکنیس ہوتی ہے, زیادہ کم, کوئی اپنے آپ کو ٹوٹلی کمپرومائز کر دیتا ہے, کوئی جو ہے اب جو ہمارے یہ جج صاحب جنہوں نے عمران خان کے اریسٹ کے وارنٹ آج کیس کا فائل کیا ہے, ان کی اپنی بیوی, میں نے سنا ہی ہے, میں نے دیکھا بھی تھی ایک تصویر کے, ایک خاتون جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے کہ جی یہ میرے خاوند کو دبایا گیا. پتہ نہیں ہے وہ جینوئنلی بیوی ہے نہیں ہے, مگر ظفر ہلالی صاحب نے باقاعدہ ایک ویلاگ میں کہا کہ جی یہ ان کی وائف ہیں, اور یہ خود کیا کہہ رہی ہیں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں. اور آج ابھی مجھے لندن سے کوئی بتا رہا تھا کہ یہ جج صاحب فیصلہ دے کے فوراً فلائٹ لے کے تو لندن روانہ ہو گئے, تو اب میرا خیال ہے شاید پہنچنے والے ہوں گے یا پہنچ گئے ہوں گے. بہرحال تو مسئلہ یہ ہے کہ پیسوں کے لیے تو کمپرومائز آدمی کرتا ہے, کچھ لوگ زیادہ کرتے ہیں, کچھ کم کرتے ہیں, کچھ, مگر پورے اپنے کیریئر کو آپ بیچ دیں اگر ایک سال کی چیف جسٹس شپ کے لیے, اور اس میں آپ پھر ایسے کام کریں کہ جو ساری عمر لوگ آپ کو گالیاں دیتے رہے, آئی ڈونٹ بلیو اٹ. یہ پیسوں کے لیے آپ اپنے آپ کو مردہ زندہ گاڑنا نہیں چاہیں گے. بہرحال یہ آپ وہ آئیں گے تو دیکھیں کیا کرتے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ جی ان کا ٹاپ کارنر نواز شریف وغیرہ کے لیے تو ہے, یہ ان کو نظر بھی آیا جو انہوں نے کیا تھا, وہ جو کیس تھا جس کو انہوں نے ختم کر دیا, جی حدیبیہ والے, تو وہ سب ٹھیک ہے. لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پرولونگ ہوتا ہے ان کا یہ رول, یہ جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ یا انٹرم گورنمنٹ, تو یہ پھر سچویشن یہ بنے گی کہ ابھی تو صرف عمران خان کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ بڑی پارٹیاں ان کے ساتھ مل کے بڑی مٹھائیاں بانٹ رہی ہیں. پھر یہ ہوگا کہ یہ سب پارٹیاں بھی عمران خان کے ساتھ بریکٹ ہو جائیں گی کہ تم بھی آؤ رگڑے میں آنا ذرا, اور ان کو بھی پھر رگڑنا شروع ہوگا. بالکل, کیونکہ یہ تو سر اس نے کہا ہے, یہ پرسوں کی تقریر میں اس نے پھر سے کہا, اس نے کہا ہاں یہ وہ میں اس نے کہا کہ یہ ہمارے خلاف اس لیے ہیں کہ ہم, اور آئی ایس آئی کو کہہ رہے کہ ہم فوج اور آئی ایس آئی ہم ان کی غلط باتوں کو
ہم ٹھیک کرتے ہیں. ہم نے پیپلز پارٹی کو ٹھکانے لگایا, یہ اس کے لفظ ہیں. جی ہاں جی ہاں ہم نے ایم کیو ایم کو ٹھکانے لگایا, ہم نے مسلم لیگ نواز کو ٹھکانے لگایا, ہم اسی طرح پی ٹی آئی کو بھی ٹھکانے لگائیں گے. یہ ہمارے خلاف اس لیے کہ ہم ملک کا بھلا سوچتے ہیں. یہ سر اس کی تو سوچ. وہ سب کو ٹھکانے لگا دیں گے, وہ تو وہ سارے پھر مل کے آپس میں لڑیں گے یا ان سے لڑیں گے؟ یہ تو تھوڑے دن کے بعد یہ سارے مل کے ان کے پیچھے لگے ہوں گے. تو ان کی یہ گاڑی والی چلنے والی نہیں ہے میرا خیال ہے سر. یہ خواہش رکھیں اپنی, ٹھیک ہے, مگر یہ پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ الیکشن نہیں کرا سکتے, کرائیں تو مصیبت ہے. کانسٹیٹیوشن پریزیڈنٹ صاحب کا پھڈا پڑا ہوا ہے کہ وہ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. اس کے بعد الیکشن, سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں, وہ سینٹ کے الیکشن نہیں ہوں گے تو کیا آئین میں ترمیم ہوگی نہیں ہوگی؟ مطلب سو مینی کمپلیکسٹی جس میں یہ اچھا ڈنڈا ماری ہر بات پہ نہیں کر سکتے. اچھا صاحب صاحب, آخری سوال, اور اس میں آپ کی میں پروجیکشن اور اسیسمنٹ مانگنا چاہتا ہوں. 3 سیناریوز ہمارے سامنے لوگ ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ جی ایسے ہی چلتا رہے گا. فیض احمد فیض صاحب نے جس طرح کہا بس اسی طرح چلتا رہے گا. دوسرا یہ ہے کہ لوگ منظم ہو کے کھڑے ہو کے نا اس نظام کو اکھاڑ کے اور ایک نیا نظام لائیں گے, فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے اور نظام تبدیل ہوگا. تیسرا یہ ہے کہ جی انارکی آ جائے گی, لا لیسنس آ جائے گا, توڑ پھوڑ ہوگا اور انتشار کا شکار ہو جائے گا پاکستان, اس کے جل جائے گا, راکھ ہو جائے گا, پتہ نہیں اس کے بعد کس قسم کا پاکستان نکلے گا. یا کوئی اور ایک کوئی چوتھا آپ کے نظر میں کوئی سیناریو ہے؟ واٹس یور اسیسمنٹ, اور پھر کلوز کرتے ہیں. دیکھیے میرے خیال میں جو پہلے 2 تھے وہ تو مشکل ہے. تیسرا جو ہے ایز از آپ کہہ رہے ہیں مشکل ہے, دوسرا ہے منظم ہونا بھی مشکل ہے. منظم ہونے میں تو بھی ٹائم لگے گا, کیونکہ آپ سب مل کے اگر چلے تو شاید پھر منظم ہو جائے, کچھ چل پڑے. لیکن ابھی مل کے چلنے والے ہر ایک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں اور ہر ایک اپنا اپنا انٹرسٹ لے کے چل رہا ہے. جو آخری توڑ پھوڑ والا تھا نا, وہ مجھے بہت لائکلی اس لیے لگ رہا ہے کہ ہر جگہ انسرٹنٹی اور انریسٹ ہے. اور اگر کوئی کسی جگہ بھی آپ نے بلنڈر کیا یا آپ نے مس کیا اسٹیپ اور ذرا سے لڑکے, تو وہ سارا کا سارا ہاؤس آف کارڈ نیچے گر جائے گا. پھر آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا, ہر ایک وہ اپنی مرضی کرے گا, اور وہ ایک بڑی تشویشناک سچویشن ہوگی, کیونکہ اس کو پھر آپ سنبھال نہیں سکتے. جیسا میں نے پہلے کہا کہ پاکستان میں جو اتنے انٹرسٹ ہیں ڈائیورٹ یعنی وہ کرنے کے کہ ہر ایک پھر اپنی طرف کھینچتا ہے. وہ پختونخوا الگ, جی ہاں, فالٹ لائنز کی بات کر رہے ہیں. لائن بہت ہے. تو اس لیے وہ خطرناک ہے. اور اس سے پہلے اگر یہ کوئی عقل آ جائے, کوئی دماغ میں آ جائے, کوئی یہ بچوں والی یہ جو پلاننگ کر رہے ہیں, یہ روک کے کوئی بیٹھ کے سیریس تھاٹ دے کے سینئر لوگوں کو لے کے بیٹھ کے کوئی پلان کر لیں کہ ہم ادھر جانا چاہتے ہیں, سب مل جاؤ آ کے, آپ کا یہ رول ہے آپ کرو, ہمارا یہ رول ہے ہم کریں گے, اور لیٹ اس پٹ پاکستان فرسٹ اینڈ دین لیٹ اس موو آن. تو وہ تو اتنی عقل نہیں ہے, تو پھر وہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈ دیٹ سچویشن آف انارکی. ایک جو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے, اور ہر فوجی ڈکٹیٹر کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے, کہ اندر ہی سے ایک کوئی آدمی نکلتا ہے اور چپ کر کے کہتا ہے کہ سر آپ گھر جائیں, ٹھیک ہے نا, کوئی خانہ جنگی نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا, اس کو کہہ دیا ہاں ایک جگہ پہ جس کا جہاز پھٹ گیا, ہو سکتا ہے اس کا بھی جہاز پھٹ جائے, گاڑی پھٹ جائے. یہ میں کہہ رہا ہوں, ایک بلنڈر چاہیے نا, ایک آپ کو اسٹیپ ایسا چاہیے کہ آپ کی وہ ایک کارڈ آپ کے جو گھر بنایا آپ نے اس میں سے ایک پتا نکال لیں, تو پھر کھڑا نہیں رہ سکتا, پھر کم ڈاؤن. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے, وہ تو کرمبل کر جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ اپنا ہی جرنیل اپنے جرنیل کو نکالتا ہے نا اندر سے, یا تو کوئی بھی شیپ ہو سکتی ہے. وہ تو آخر میں آ کے اینڈ پہ ہوتا ہے نا, کہ جب فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جی ہاں. ہاں میں ابھی کی بات کر رہا ہوں, ایک چوتھا مفروضہ دے رہا ہوں کہ یہ بھی پاسبل ہے کہ اندر سے کوئی ان کا سینئر فوجی جرنیل عاصم منیر کو گھر بھیجے اور اس کے بعد فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے. اس کے کیا چانسز ہیں؟ سر وہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ سینئر مائنڈز اگر بیٹھ جائیں اور پہلے فیصلہ کر لیں کہ جی ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, تو پھر وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ جی اس میں رکاوٹ کون ہے اور کتنی بڑی رکاوٹ ہے اور کس کو کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. آپ نے کہا انریسٹ ہے فوج کے اندر, بے شمار 3 آپ نے وہ بتائے, تو وہی انہی میں سے لوگ بیٹھ کے بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ بھئی اب یہ آگے نہیں چلنے والا, لیٹ اس گیٹ ریڈ آف دس اینڈ لیٹ اس موو آن.
بالکل ہو سکتا ہے. ہر دفعہ یہی ہوا ہے. مشرف کو بھی جب انہوں نے آخر میں آ کے کیانی صاحب نے آ کے کہا کہ جی بس اب آپ چھوڑ دیں تو بس انہیں چھوڑنا پڑ گیا. پھر کیا کریں. تو یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے. اسی طرح ہوتا ہے. مار کٹائی اگر نہ ہو تو دین یو جسٹ کم اینڈ ٹیل ہم کہ جی ناؤ اٹ از ٹائم از اوور, دا گیم از اوور سر. تھینک یو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو. بڑا نہیں, بڑا وزندار آپ کا ویو ہے شاہین سے بھائی صاحب. 40-45 سال آپ کا تجربہ ہے, بڑی آپ سوچ رکھتے ہیں گہری. آپ 2 مارشل لاء آپ نے دیکھے, آپ پچھلے 20 سال کی بھی آپ نے دیکھا. تو بہت شکریہ شاہین صاحب. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے اہل ویال کو, سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور جو سارے ہم لوگ پاکستان میں, پاکستان کے باہر جو ہم جد و جہد کر رہے ہیں ایک نئے حقیقی آزادی کے لیے, اس کو ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو بیچارے شہید ہو گئے, معصوم ذل شاہ جیسے, ہمارے بہادر دلیر ارشد شریف جیسے, اور جتنے لوگ بیچارے ہو گئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے عمران ریاض خان کے لیے سر دعا کریں کہ وہی شوڈ کم بیک سیف اینڈ ساؤنڈ. بالکل سر. عمران ریاض خان کے متعلق میرے پاس تو بہت خطرناک خبریں ہیں, اور میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن میرے پاس بہت خطرناک خبریں ہیں کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے. لیکن اگر وہ ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں ٹریجڈی, بہت ٹریجڈی ہوگی سر. اٹ ول بی اے ہیوج ڈیزاسٹر. تو شاہین صاحب انشاءاللہ اب ناظرین کو بتاتا چلوں کہ شاہین صاحب اور میں جو ہیں جی انشاءاللہ تعالی ہر سیٹرڈے کو اسی ٹائم پر ہم ملا کریں گے. آف کورس ایکسیپشنز situations can force us to come سچویشن اگر as and when. ایز اینڈ وین, تو وہ بھی ہم کریں گے. وہ بھی بڑی خوش, ویکلی تو ملیں گے ہی, اگر زیادہ ہو گئے تو زیادہ فریکوینٹلی ملیں گے. تو بہت شکریہ سر. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ جناب.